अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, पाकिस्तान में बच्चों की सेहत को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी। WHO के तावन से दुनिया की सबसे बड़ी मीज़ल और रूबेला मुहिम अब पाकिस्तान भर में शुरू कर दी जाएगी। 15 से 27 नवंबर तक ये मुहिम जारी रहेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि रूबेला और डेडली मीज़ल वायरस, जिसे हम खसरा भी कहते हैं, आखिर इसकी वैक्सीनेशन इतनी ज़रूरी क्यों है? ये वायरस हमारे बच्चों की सेहत को कैसे मुतासर करता है? इसके साइन एंड सिम्टम्स पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी जनरल PPA सिंध डॉक्टर खालिद शफी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद आपके वक्त का। WHO के ताउन से पाकिस्तान में जो मुहिम चलाई जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा, मीज़ल जिसे हम खसरा भी कहते हैं, ये डिज़ीज़ कितनी ख़तरनाक है और क्या बच्चे इसका शिकार बआसानी हो जाते हैं? वालेकुम जी, शुक्रिया आपका। आपने ये प्रोग्राम बहुत अहम वक्त पे रखा है और इससे लोगों को बहुत मुफीद मालूमात मिलेंगी। उनके दिल में जो खदशात हैं वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे आज के प्रोग्राम के बाद। जी। तो पहले तो आपके सवाल का जवाब दूं कि मीज़ल्स क्या है। मीज़ल्स एक वायरल डिजीज़ है, ये वायरस से होती है। अब तो सारी दुनिया को पता चल गया कि वायरस कितनी ख़तरनाक चीज़ होती है। जी। लेकिन मीज़ल्स बहुत पुरानी बीमारी है ठीक है। और इसको हम डॉक्टर किलर डिजीज़ कहते हैं, किलर यानी डिजीज़। ये बच्चे की जान लेने वाली बीमारी है। ठीक है। ये बीमारी सांस के ज़रिए फैलती है, यानी अगर किसी को मीज़ल्स है, जब वो खांसी करेगा, सांस लेगा, छींकेगा तो वो जरासीम दूसरे शख्स को लगेंगे। ठीक ये है। बीमारी चूँकि बच्चों की है तो बच्चे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। बच्चे के सांस के ज़रिए जरासीम जाते हैं बच्चे के जिस्म में। इसके बाद वो बीमारी बच्चे के जिस्म पे हमलावर होती है। अगर बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी हुई है, यानी टीका नहीं लगा हुआ है, जी। तो ये बच्चे में ये उसकी अलामात उसके 6 से 7 दिन के बाद ज़ाहिर होती हैं। फ़ौरन नहीं ज़ाहिर होती, 6 से 7 6 दिन से 7 बाद। दिन के बाद। शुरू में बच्चे को सिर्फ एक जैसे कहना चाहिए ना कि कमज़ोरी महसूस होती है, सुस्ती होती है, फिर बुखार चढ़ना शुरू होता है। 3-4 दिन तेज़ बुखार चढ़ता है, नज़ला खांसी होता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, नाक बहने लगती है। जी। इसके साथ साथ बच्चे का खाना पीना कम हो जाता है। ठीक है। भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती। तो तकरीबन बीमारी तो कोई भी हो तो पहली चीज़ तो भूख पर हमलावर होती है, खाने पीने पे, जिससे बिल्कुल ऐसे ही है। कमज़ोरी ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि बुखार चढ़ने के तीसरे चौथे दिन बच्चे के जिस्म पे सुर्ख रंग के निशान शुरू होते हैं, जिसको हम डॉक्टरी में रैश कहते हैं। रैश। अच्छा, ये रैश जो होता है ये चेहरे से ज़ाहिर होता है, चेहरे से होता होता उसके जिस्म पर आता है, सीने पे, पेट पे, पूरे जिस्म पर आ जाता है। जी। तो ये 6 से 7 दिन में ये रैश भी चला जाता है और बीमारी का जो जोर है कम होता जाता है। जी। लेकिन ये बीमारी बच्चे की इम्यूनिटी कम करती है, यानी कुव्वत मुदाफ़त कम करती है। तो अगर कोई सेहतमंद बच्चा है वो तो हफ्ता 10 दिन बीमार रहेगा, बुखार होगा, रैश होगा, थोड़ा बहुत खांसी करेगा, ठीक हो जाएगा। जी। लेकिन अक्सर बच्चों में, चूंकि हमारे मुल्क में तो बच्चे वैसे ही कमज़ोर हैं, जी। तो अक्सर बच्चों में ये होता है कि ये बीमारी की वजह से बच्चे का सीना, जी। सांस का निज़ाम और ग़िज़ा का निज़ाम, जी। GI सिस्टम, ये दोनों इफेक्ट होते हैं बुरी तरह से। तो डॉक्टर खालिद, ये भी बताइएगा कि किस एज ग्रुप में ये डिजीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है? ये बीमारी बच्चों की बीमारी है जी। और कोई भी उम्र का बच्चा इससे अफेक्ट हो सकता है। लेकिन आम तौर पर ये बच्चे जो बीमार होते हैं वो 1 साल से लेके 8-10 साल तक के बच्चे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस बीमारी का फैलाव इतना है कि 2-2 महीने के बच्चे भी शिकार हो रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये बीमारी बच्चे के सांस के निज़ाम पे हमलावर होती है और बच्चे को निमोनिया करती है। निमोनिया में बच्चे की सांस तेज़ चलती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, खांसी होती है। इस तरह होते होते ये निमोनिया अगर बढ़ जाए, इलाज ना हो, तो ये बच्चा मौत का भी शिकार हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये एक वबाई मर्ज़ है, तो ये एक मर्ज़ से, यानी कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक भी ये वायरस जो है वो बआसानी पहुंच जाता है? ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, बहुत तेज़ी से फैलती है। अगर दूसरे बच्चे को टीके ना लगे हों, उसका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो, जो टीके ना लगना यही मतलब है, उस बच्चे पे यकीनन हमलावर होगी। अगर एक घर में एक बच्चे को हुई है तो सब बच्चों को होगी। अगर स्कूल में एक बच्चे को हुई है, तमाम बच्चे तकरीबन इफेक्ट होंगे उसके क्लास के। लेकिन अगर उन बच्चों को वैक्सीन लगी है तो उन बच्चों में ये अलामत ज़्यादा नहीं होंगी। तभी अलामत की हम बात कर रहे थे मीज़ल्स की, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, ये बच्चों को निमोनिया कॉज करती है। इसके साथ साथ बच्चों को डायरिया करती है, उल्टी मोशन शुरू हो जाते हैं, बच्चा कमज़ोर होता जाता है। और इसके साथ साथ कुछ बच्चों के ये आंखों पे भी असरअंदाज होती है, इवन बच्चे की बिनाई भी चली जाती है। बिनाई भी चली जाती है। अच्छा, इसके बहुत सारे पहलू हैं इस बीमारी के। बच्चे के कान का पर्दा जो है ना, उसमें सुराख हो जाता है, उसमें से पस आनी शुरू हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि बच्चा कमज़ोर हो जाता है, मैलनरिश हो जाता है। अगर बच्चे की जान नहीं जाती है, अगर जान बच भी जाती है, बच्चे की बिल्कुल यकीन माने वो मिसाल होती है कि जैसे गन्ने की मशीन में डाला जाए ना रस निकालने की, उस तरफ से जैसे छिलका निकलता है ना, वो सेहतमंद बच्चा
छिलके जैसा बन जाता है। अच्छा, रिकवरी रेट के बारे में आप क्या बताएंगे डॉक्टर खालिद? अगर बच्चे को वैक्सीन जो है वो लग गई है, प्रॉपर वैक्सीनेशन बच्चे की हो चुकी है, तो रिकवरी रेट फिर क्या होता है? नहीं, इसमें दो बातें हैं। रिकवरी रेट से मुराद ये है कि अगर बच्चा बीमार हुआ तो उसका आउटकम क्या होगा। मीजल्स को किलर डिजीज इसलिए कहते हैं कि इसमें बच्चे के इंतकाल होने का बहुत चांस होता है। ठीक है। अगर अच्छी उसको मैनेजमेंट की भी जाए, देखिए इसमें सिर्फ मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट नहीं है। मैनेजमेंट से मुराद ये, बच्चे को खा पी नहीं रहा तो ड्रिप लगा देंगे, बुखार तेज है तो बुखार की दवाई दे देंगे, अगर नमूनिया है तो ऑक्सीजन लगा देंगे, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन कोई इसका वायरस के अटैक करने की कोई भी दवाई मौजूद नहीं है। यानी यहाँ तक देख लें कि जो बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, जैसे टाइफाइड है, इसके लिए एंटीबायोटिक मौजूद है, इवन कोविड के लिए भी एंटीवायरल ड्रग मौजूद है, लेकिन मीजल्स के लिए कोई भी दवाई आज तक कामयाब नहीं हुई जो बीमारी का इलाज करे। बिल्कुल ठीक है, और इसके लिए वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, रुबेला वायरस की तरफ भी बात कर लेते हैं कि ये एक संगीन मसला बन चुका है, और इसकी अलामतों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे मीजल्स की अलामतों से? खदीजा, मैं ज़रा सा थोड़ा सा एक मीजल्स के बारे में एक ऐसी बात बताना चाह रहा हूँ अपने जो सब सुनने वाले हैं, अहमियत का समझ लें बीमारी का। मीजल्स से जो मैंने अभी बातें की थी, ये बीमारी के एक्यूट नतीजा, यानी फौरी तौर पे जो चीज़ें होती हैं चंद दिन में हो जाती हैं। बच्चा कमज़ोर हो जाता है, उसके कान के पर्दे में सुराख हो जाता है, बिनाई भी जा सकती है, जान भी जा सकती है। लेकिन वो बच्चे जो रिकवर हो जाते हैं, माँ बाप भी खुश हो जाते हैं, डॉक्टर भी खुश हो जाते हैं। उनमें से कुछ बच्चे जब बड़े होते हैं तो जिंदगी के किसी लेवल पे जाकर ये वायरस उनके दिमाग में जिंदा रहता है, और बच्चे की जो कारकर्दगी वो मुतासिर होती है। एक बच्चा मिसल बचपन में हुआ, ठीक हो गया, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, ये वायरस एक्टिवेट हो गया दोबारा से इतने सालों के बाद। अच्छा, ये जाके बच्चे के दिमाग को, उस शख्स के दिमाग को खाना शुरू करता है, उसकी कारकर्दगी कमज़ोर होती जाती है, राइटिंग उसकी चेंज हो जाएगी, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। होते होते महीने 1.5 महीने में वो आदमी बिस्तर से लग जाएगा, वो शख्स, और फिर 2-3 महीने में उसकी जान चली जाएगी। इसको डॉक्टरी में कहते हैं सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनिनकेफेलाइटिस, SSP ये है। ये कम होता है, लेकिन मीजल्स जितनी खतरनाक बीमारी है वो डॉक्टर्स को पता है। हम जो चीज़ें देखते हैं जिंदगी में, बड़ी बड़ी ट्रेजिडीज होती हैं इसकी वजह से। जब इंसान समझता है कि उसको ये बीमारी कैसे हुई, मीजल्स तो 10 साल पहले हुआ था, तो यहाँ तक ये बीमारी की खतरनाक नौयत है। इसीलिए हम लोगों पे जोर देते हैं कि मीजल्स से बीमारी के बचाव का जो भी साइंस में तरीका निकला, जो वैक्सीनेशन है, उसके ऊपर चलें। अब आपकी दूसरी चीज पर आ जाए, रुबेला। रुबेला को डॉक्टरी में जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। इसका वायरस मीजल्स से मिलता जुलता वायरस होता है, और ये वायरस भी सांस के जरिए फैलता है। अगर किसी को सांस के अंदर किसी को जरासीम है, वो दूसरे को लग सकते हैं। ठीक है। रुबेला और मीजल्स के साथ मसला ये होता है कि ये बीमार होने से कुछ दिन पहले, जब बुखार होता है ना, जरासीम फैलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमको तो मीजल्स जब पता चलेगा ना, जब उसको रैश निकलेगा, उससे पहले पता नहीं चलेगा। तो ना दादी, बच्चा स्कूल जा रहा है, क्लास में बैठ रहा है, वो उसको हल्का फुल्का बुखार है, नजला खांसी है, 2-3 दिन स्कूल जाएगा, तमाम बच्चों को जरासीम चले जाएंगे उसके। अगर वो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, वो बीमार हो जाएंगे 1 हफ्ते के बाद। तो जर्मन मीजल्स भी मीजल्स की तरह फैलता है। अलबत्ता इसकी जो अलामात हैं वो भी कम होती हैं, बुखार भी हल्का होता है, इसके अलावा नमूनिया होने का भी चांस कम होता है, लेकिन इसके अपने नुकसान हैं। डॉक्टर साहब, रुबेला के अलामात पे भी बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है। आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे रुबेला वायरस किस हद तक एक संगीन मसला बन सकती है। डॉक्टर खालिद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर खालिद, जहाँ पे हम बात करते हैं रुबेला के साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से, तो इसके साइन और सिम्टम्स भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि मीज़ल के मोर ओवर भी सिम्टम्स जो हैं वो रुबेला वायरस से तकरीबन सेम ही है, तो उसे डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम? रुबेला जो है ये भी एक वायरस है, लेकिन ये थोड़ी माइल्डर डिजीज़ होती है। इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज है जो हम देखते हैं। तो इसमें भी फीवर होता है, बॉडी पे रैश होता है, जो गदूद होते हैं, लिम्फ नोड कहते हैं, ये सर्वाइकल रीजन के गर्दन के इर्द गिर्द ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं। आमतौर पे ये 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। बाज़ दफ़ा तो ये इतना माइल्डर होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता, इवन जिसको होता है उसको भी नहीं पता चलता कि उसको ये हुआ है। लेकिन
اس کے کانسیکوینسز میں ایک خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جس پیشنٹ کو، جس بچے کو ہے، اگر اس کا انکاؤنٹر کسی حاملہ خاتون سے، مثال کے طور پہ وہ اسکول جا رہا ہے بچہ، مس ہے، اس کی پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی باجی کی شادی ہوئی ہے، وہ گھر ملنے آئی ہے اپنے بھائی بہنوں سے، وہ پریگننٹ ہے، تو اس طرح جو خواتین ہوتی ہیں جو پریگننسی میں ہوتی ہیں، اگر یہ بچے ان سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، یہ جراثیم اس خاتون کو لگتے ہیں، تو جو فیٹس ہوتا ہے، جو بیچارہ معصوم جس کی ابھی نشو نما ماں کے پیٹ میں ہو رہی ہوتی ہے، اس کے جا کے آرگنز کو یہ بیڈلی ڈیمیج کرتا ہے. وہ بچہ اس وائرس سے متاثر ہو سکتا ہے، متاثر ہوتا ہے، اور متاثر بہت بری طرح ہوتا ہے. اس کے ہارٹ میں کئی ہول ہوتے ہیں، ڈیفیکٹ ہوتا ہے، اس کی ہیئرنگ افیکٹ ہوتی ہے، آئیز میں کیٹریک اور کئی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بچے کا برین چھوٹا ہوتا ہے، جگر تیلی بڑی ہوتی ہے. جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ سننے پہ اس کے اثر پڑے گا، ہیئرنگ پہ اس کے افیکٹ ہوگی، دیکھنے میں فرق ہوگا، اس کے ہارٹ میں ہول ہوگا، رنگ نیلا ہوگا، یعنی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو یقین مانیں اگر ایسا بچہ کسی فیملی میں پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے لیے تو صدمہ ہوتا ہے. اس بچے کا علاج کرنا، وہ بچہ پھر الٹیمیٹلی بچتا نہیں ہے، انتقال ہی ہوتا ہے اس کا، لیکن وہ سال 1.5 سال جو زندہ رہتا ہے وہ ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے. باقی بچوں کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے، توجہ متاثر ہوتی ہے، تو ایک طرح سے وہ فیملی جو ہے نا اذیت کا شکار رہتی ہے سال 6 مہینے. اور جو ذہنی ٹارچر ہوتا ہے ماں باپ کے لیے تو اولاد ہے نا. تو روبیلا جس کو ہوتا ہے اس کو تکلیف کم دیتا ہے، لیکن اگر پریگننٹ لیڈی کو یہ ہو جائے تو بچے میں انتہائی جو ہے نا ڈیفیکٹ پیدا کرتا ہے. لیڈی بھی کیا اس وائرس سے متاثر ہو سکتی ہے کہ ان کی صحت پہ بھی کوئی اثر پڑتا ہے اس وائرس کے، یا صرف پرٹیکولرلی بچہ ہی جو ہے وہ اس وائرس سے متاثر ہوتا ہے؟ لیکن متاثر اس سینس میں ہوتی ہے کہ اس کو فیور ہو سکتا ہے، نزلہ کھانسی ہو سکتا ہے، ریش ہو سکتا ہے، خدود بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ روبیلا کا وائرس ایک صحت مند انسان جو ہوتا ہے اس میں زیادہ پریشانی نہیں پیدا کرتا، لیکن فیٹس کو جا کے گراس ڈیمیج کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر خالد یہ بھی بتائیے گا کہ ونس جب یہ علامتیں جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہیں اور پھر پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کو لے کے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، ہم دونوں وائرسز کے بارے میں بات کریں، میزلس کے بارے میں بھی اور روبیلا کے بارے میں بھی، تو ڈاکٹر کی جانب سے فل فار کیا ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے؟ کیونکہ کیسز تو لے کے جو ہے پیرنٹس وہ اپنے بچوں کو لے کے ہاسپٹل ہی آتے ہیں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ دونوں بیماریاں پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، میزل بھی بہت ہے، روبیلا بھی بہت ہے. تو ہمارے ڈاکٹروں کو اس کی تشخیص کرنے میں، علاج کرنے میں مہارت حاصل ہے. یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کوئی نئی چیز ہے. ہم اس کا 30-40 سال سے جب سے ڈاکٹر بنے، جب سے علاج کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر کے لیے ان کو ریکگنائز کرنا مشکل نہیں ہوتا. ہم بچے کو دیکھ کر ہی بتا دیتے ہیں کہ بچے کو ریش ایون ریش نکلنے سے پہلے بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کو ریش نکلنے والا ہے اور یہ میزلس کا ریش لگ رہا ہے. جب ظاہر ہوتا ہے تو کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن ان دونوں وائرسز کے لیے ابھی تک کوئی دوائی نہیں بنی ہے، اینٹی وائرل ڈرگ جو اس مرض کو کنٹرول کر سکے. اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اس کو مینیج کیا جاتا ہے. مینیج کرنے پہ میں نے ابھی کہا تھا نا کہ بچے کو ہائیڈریشن ٹھیک کرتے ہیں، اس کے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتے ہیں، اس کو اورل کہتے ہیں، کھلائیں پلائیں، ورنہ ڈرپ لگاتے ہیں، نمونیا ہو تو آکسیجن لگاتے ہیں، وٹامن اے کے ڈراپس دیتے ہیں تاکہ اس کی آنکھیں متاثر نہ ہوں. یہ کوششیں ہوتی ہیں لیکن ڈیزیز پہ اٹیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے تو بہتر ہو جاتے ہیں، کچھ بچوں میں یہ تدبیریں کارگر نہیں ہوتی ہیں، ان کی بیماری بڑھتی ہے. بچے کے اندر جو میں نے پہلے کہا تھا کہ نمونیا بڑھ جاتا ہے تو بچے کی جان جا سکتی ہے. اگر ڈائریا وغیرہ ہو جائے بچہ کمزور ہو جاتا ہے، میل نرش ہو جاتا ہے، اس کا وزن کم ہو جاتا ہے. اور بعد میں جو بچے کے دوسرے کانسیکوینسز میں نے ڈسکس کیے آپ کے ساتھ کہ یہ بچے کے دماغ میں جا کے وائرس سو جاتا ہے. جب بچہ چند سال کے بعد بڑا ہوتا ہے تو کسی بھی وقت میں یہ وائرس جاگ جاتا ہے، بچے کے برین کو ایٹ کرتا ہے اور بچے کو مستقل طور پہ بیڈ ریڈن کر دیتا ہے اس کو، اور وہ اس کا الٹیمیٹلی انتقال ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر خالد یہ بھی بتائیے گا 15 نومبر سے اس کیمپین کا آغاز ہوگا، MR ویکسینیشن کا جو ہے وہ آغاز پاکستان میں کر دیا جائے گا. فرسٹ فیز میں کتنے بچوں کو ویکسینیٹ کیا جا سکتا ہے یا کیا جائے گا؟ آپ کے پاس کیا ریشیوز ہیں؟ یہ جی کمپین ہے، اس کا نام ہے MR کمپین، میزلز روبیلا کمپین. ایک تو میں ماں باپ کی ذرا یہ تسلی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جو ویکسین استعمال ہو رہی ہیں کوئی نئی ویکسین نہیں ہے، اس میں ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے، کسی ریئیکشن کا ڈر نہیں ہے. ان ویکسین کے کوئی خاص قسم کے پریشان کن سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ویکسین لگتی ہے، ہلکا پھلکا بخار ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے نا، کووڈ کی ویکسین سارے پاکستان کو لگی ہے، جس میں درد ہو گیا، ٹیکہ لگنے کی جگہ پہ سوجن ہو گئی ہے، ایک آدھ دن سستی رہ گئی. لیکن اس کے مقابلے میں بیماری کی نوعیت دیکھیں کتنی شدید ہوتی ہے، تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. اچھا یہ جو کمپین چل رہی ہے میزل روبیلا کمپین ہے، اس میں پاکستان میں اب تک جو ہمارا EPI پروگرام ہے اس میں 11 بیماریوں کی ویکسین موجود ہے. روبیلا کی ویکسین پہلی دفعہ انٹروڈیوس کی جا رہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ 100 روپے کا ٹیکہ آتا تھا MMR کا، آج کل وہ اویلیبل ہی نہیں ہے کئی سال سے.
تو ہمارے بچے ایون اگر آپ کی جیب میں پیسے بھی ہیں جی آپ کو بچہ روبیلا سے محفوظ نہیں ہے کیونکہ وہ ٹیکہ موجود ہی نہیں ہے, پیسے دے کے بھی آپ نہیں خرید سکتے. تو یہ بلیسنگ ہے, ایک نعمت ہے, ایک عطیہ ہے, گفٹ ہے ہمارا گورنمنٹ کا, ہمارے بچوں کے لیے ویکسین کا انتظام کرنا. تو ایم آر ویکسین یہ نیشن وائڈ کمپین ہے, پورے پاکستان میں چلے گی. 15 نومبر سے 27 نومبر تک 12 دن کی مہم ہے. تقریباً 9 کروڑ 15 لاکھ بچوں کو یہ ٹیکے لگیں گے جن کی عمر 9 مہینے سے لے کے 15 سال ہے. اس مہم کے لیے جو ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ میرا جو ان سے ریکویسٹ ہے, اس بات کو ذرا سمجھیں, یہ ہر اس بچے کو جو پاکستان میں موجود ہوگا 15 نومبر سے 27 نومبر تک جس کی عمر 9 مہینے سے 15 سال ہے, اس کو یہ ٹیکہ لگے گا, چاہے اس کو یہ پہلے ٹیکے لگے ہوئے ہوں. میں سمپل سی مثال دے دوں, میری بیٹی ماشاءاللہ 12 سال کی ہے, اس کو سارے ٹیکے لگے ہوئے ہیں, لیکن میں اس کو یہ ٹیکہ لگاؤں گا. یہ ٹیکہ ہر بچے کو لگنا ہے چاہے اس کو پہلے ٹیکے لگے ہوئے ہوں. بہت سارے بچوں کو, سارے والدین ایسے نہیں ہوتے یہ ٹیکے نہیں لگاتے, اپنے بچوں کا کورس کمپلیٹ کیا ہوا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ محفوظ ہو اور ہمارے دوسرے بچے محفوظ ہوں, ہماری جو خواتین ہیں وہ محفوظ ہوں, جو ان کا پرورش پا رہا بچہ فیٹس وہ محفوظ ہو, ہم اگر آئندہ نسلوں کو اپنی جو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں, تو ساری دنیا نے جیسے اس چیز کو کنٹرول کیا, تو ہر بچے کو جس کی عمر 9 مہینے سے 15 سال ہے, بھلے اس کو پہلے ٹیکہ لگا, اس کو ٹیکہ لگنا ہے. اچھا, اس کا پروسیجر کیا ہوگا یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر خالد, کے ویکسینیشن سینٹرز پہ ہمیں جانا پڑے گا, کیونکہ ہمارے پاس ایسی بھی اطلاعات آئی کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن سے بھی رابطے ہوئے ہیں, تو پرائیویٹ اسکولز میں بھی جو ہے یہ عملہ پہنچے گا اور بچوں کو ویکسینیٹ کرے گا. دیکھیں ٹیکہ جو ہے نا گھر گھر جا کے نہیں لگایا جا سکتا, یہ ڈور ٹو ڈور کمپین نہیں ہے. ٹیکہ جو ہوتا ہے نا پولیو کے ڈراپس پہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں پلا دیتے ہیں, یہ ٹیکہ ایسے نہیں لگ سکتا. ٹیکہ ایک باقاعدہ آئس باکس رکھا جائے گا, میز کرسی لگے گی, ایک شیڈ والی جگہ ہوگی, بچے کو بٹھائیں گے گود میں یا کرسی پہ بٹھائیں گے پھر لگائیں گے, ایک طریقہ کار ہے نا. یہ ٹیکے لگیں گے. ہمارے ملک میں 9000 جو ہے نا ای پی آئی کے فکس سینٹرز ہیں, ای پی آئی کے جو ہاسپٹل میں سینٹر ہیں, تمام مراکز پہ ای پی آئی کے ٹیکہ لگے گا. تمام ہسپتالوں میں گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ تمام ہسپتالوں میں ای پی آئی کے مراکز تقریباً موجود ہیں, تو وہاں ٹیکہ لگے گا. نمبر 1, 67,000 ٹیمیں ہیں جو بنائی گئی ہیں ٹیکے لگانے کے لیے. تمام اسکولوں میں یہ ٹیکہ لگے گا, تمام اسکولوں میں, چاہے گورنمنٹ کے ہو چاہے پرائیویٹ ہو. تمام ماں باپ کو پابند کیا جا رہا ہے, اسکول انتظامیہ کو پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ بچوں کو ٹیکے لگیں گے. ہمارے کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم بچے کے والدین کو یقین دلائیں کہ ایک تو ٹیکہ لگنا ضروری ہے اور دوسرا ٹیکہ نقصان دہ نہیں ہے. میں خود یہ ٹیکہ پچھلے 30 سال سے بچوں کو لگا رہا ہوں, روزانہ لگاتے ہیں. ڈاکٹر خالد, ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے ذہن میں بھی اکثر یہ سوالات ہوتے ہیں کہ اس ویکسینیشن کی ضرورت کیوں ہے, کیا وجہ ہے. تو اویئرنیس کی بھی ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں کمی ہے, کیونکہ جب کرونا ویکسینیشن آئی تھی تو عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا, ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی تھی ویکسینیشن کو لے کے. یہ شاید وہی لوگ تھے, وہی افراد تھے جنہوں نے پولیو کیمپین کے اگینسٹ بھی وہ کھڑے نظر آئے. تو اس کی اویئرنیس کتنی ضروری ہے, آپ لوگ یا باقی جو آپ کی ٹیم ہے وہ اس حوالے سے کیا اقدامات لے رہی ہے, کیا کام کر رہی ہے؟ میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں. دیکھیں یہ کمپین کوئی نئی کمپین نہیں ہے, یہ ہر 4 سال کے بعد میزلس کی کمپین چلتی ہے. نئی بات یہ ہے کہ اس دفعہ اس کے ساتھ روبیلا کی ویکسین بھی شامل کر دی گئی ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, ماں باپ کسی قسم کے خدشے کا شکار نہ ہو. یہ وہی ٹیکہ ہے جو بچے کو 9 مہینے کی عمر میں لگتا ہے, 15 مہینے کی عمر میں لگتا ہے. یہ وہی ٹیکہ ہے جو 4 سال 2018 کے اندر کمپین میں پورے پاکستان کو بچوں کو لگا تھا. اب چونکہ یہ کمپین بڑے پیمانے پہ چلائی جا رہی ہے, اس میں روبیلا کا بھی ٹیکہ شامل کر لیا گیا ہے. پورے پاکستان میں اس کی ایڈوکیسی ہو رہی ہے, سیشنز ہو رہے ہیں. ابھی 1 ہفتہ اس کمپین میں باقی ہے. اس 1 ہفتے میں تمام وسائل استعمال کیے جائیں گے ماں باپ کو آگہی فراہم کرنے کے, ان کے خدشات دور کرنے کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتائیے گا پاکستان میں رواں سال روبیلا کے کتنے کیسز رپورٹ ہوئے تھے, اور کیا دیگر ممالک بھی ایسے ہیں پاکستان کی طرح کہ وہاں پہ بھی اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور وہاں اس ممالک میں اس مسئلے کو ایک سنجیدہ طور پہ لیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی, دنیا کے اکثر ممالک کے ویکسین پروگرام میں یہ ویکسین شامل ہے اور وہاں کے لوگ اپنے بچوں کو 90% سے زیادہ یہ میزلز اور روبیلا کی ویکسین لگاتے ہیں. پاکستان کے پروگرام میں, ای پی آئی پروگرام میں میزلز کی ویکسین موجود ہے. ہمارے ماں باپ جو ٹیکے لگاتے ہیں 60 سے 65% ماں باپ ٹیکے کمپلیٹ کرتے ہیں, باقی 30 سے 35% ماں باپ اپنے بچوں کو ٹیکے پورے نہیں لگاتے ہیں. اگر ہم لوگ اپنے ویکسین کا جو ہمارا پروگرام ہے باقاعدہ ٹیکے لگائیں تو نہ ہمیں پولیو ڈے منانے کی ضرورت پڑے, نہ یہ کمپین منانے کی ضرورت پڑے. ہمیں یہ ضرورت ہی اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہمارے یہاں تمام تر سہولتوں کی موجودگی میں ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے. ہر سال جو ہے نا اکتوبر نومبر کے مہینے میں میزلز کی بیماری پھیل جاتی ہے. اس وقت تمام ہسپتالوں میں میزلز کے مریض موجود ہیں. اگر بروقت اس بیماری کا سدباب نہ کیا گیا, اس کے حفاظتی ٹیکے نہ لگائے گئے تو ہسپتال دوبارہ بھر جائیں گے. یہ پہلے ہسپتال کئی سالوں پہلے بھرتے تھے. ہم نے 2018 میں جو کمپین چلائی تھی اس کے 3 سال تک بہتری رہی تھی. اب ہماری یہ کوشش ہے کہ اس سال کمپین اتنی اچھی چلائی جائے
تاکہ میزلس کی بیماری اور روبیلا کی بیماری کنٹرول میں آ جائے. میں اس میں ذرا ایک چیز اور کہنا چاہ رہا ہوں, چونکہ اتنی بڑی کمپین چلائی جا رہی ہے, اس لیے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 0 سے لے کے 5 سال تک کے بچے کو اس کمپین میں پولیو کے قطرے بھی پلائے جائیں گے. یعنی جس بچے کی عمر پیدائش سے لے کے 9 مہینے تک ہے اس کو صرف پولیو کے قطرے پلائیں گے. جو بچہ 9 مہینے سے 5 سال تک کا ہے اس کو پولیو کے قطرے بھی پلائیں گے, یہ MR کا انجیکشن بھی لگے گا, اور جو بچہ 5 سال سے لے کے 15 سال تک کا اس کو صرف یہ ٹیکا لگے گا. یہ ٹیکا بچے کے ہاتھ میں لگے گا, سب کوٹینس انجیکشن ہے, تکلیف بھی کم دیتا ہے, مستند ٹیکا ہے, دنیا میں اس کی اربوں خربوں ڈوزز لگ چکی ہیں, اور اس سے کسی قسم کا کوئی ایسا پریشان کن سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. ایک پریشانی ہوتی ہے, انزائٹی ہوتی ہے, بچہ سرنج دے کے روتا ہے, بعض دفعہ بچے جو تھوڑے سے مطلب اس سے پریشان زیادہ ہوتے ہیں, سوائے اس کے کوئی اور پریشانی کی بات نہیں. ویکسینیشن پہ مزید بھی بات کریں گے, لیکن یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیں گے. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے MR ویکسین کے بارے میں. 15 سے 27 نومبر تک یہ ویکسینیشن کا جو عمل ہے پاکستان بھر میں جاری رہے گا. ڈاکٹر خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر خالد, یہ بتائیے گا MR ویکسینیشن کے ٹیکے کتنی بار لگائے جا سکتے ہیں, اور یہ بھی بتائیے گا کہ ویکسینیشن کے بعد کیا ہر ویکسین کی طرح اس کی بھی مائلڈ سمٹمز جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں؟ بچے کو مائلڈ سے فیور ہو گیا, کف یا فلو, ایسی شکایتیں بھی موصول ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ کہ یہ کمپین جو چل رہی ہے یہ ون ٹائم کمپین ہے ابھی, کہ اس میں تمام بچوں کو جس کی عمر 9 مہینے سے لے کے 15 سال تک ہے اس کو یہ MR کا ٹیکا لگایا جائے گا. یہ میزلس کا ٹیکا آلریڈی ہمارے EPI پروگرام میں موجود ہے, اور 1 جنوری سے یہ MR کا ٹیکا ہمارے EPI پروگرام میں آ جائے گا. تو یہ بچے جن کو ابھی 9 مہینے سے مطلب جن کی عمر زیادہ ہے ان کو ابھی یہ ٹیکا لگ جائے گا. اس کے بعد 15 مہینے کی عمر میں ان کو دوبارہ ٹیکا لگے گا. جبکہ جن بچوں کو پہلے میزلس کے ٹیکے ہمارے EPI پروگرام میں لگ چکے ہیں یا ان کے ڈاکٹر نے ان کو MMR کا ٹیکا لگایا, ان کو بھی یہ ٹیکا لگانا ضروری ہے. ساری دنیا میں ان ٹیکوں کی کم از کم 2 خوراکیں دی جاتی ہیں. تو اگر ہمارے بچے کو 1 یا 2 خوراکیں پہلے مل گئی ہیں اور یہ تیسری خوراک مل رہی ہے, اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, بچے کی قوت مدافعت مضبوط ہوگی. اس کا ہرگز 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 کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے. یہ بچوں کے ڈاکٹر کی حیثیت سے پاکستان میں 3000 سے زیادہ بچوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں. میں ان کے نمائندے کی حیثیت سے, ان کا ترجمان کی حیثیت سے آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ ٹیکا محفوظ ہے, اور یہ ٹیکا بچے کو بار دوسری دفعہ تیسری دفعہ لگنے سے, اگر پہلے لگ چکا ہے, لگانا پھر بھی ضروری ہے. اچھا, ٹیکا لگے ہوئے بچے کو بیمار ہونے کا کتنا چانس ہوتا ہے؟ یہ سمجھیں کہ جس کو ٹیکا لگا, ٹیکا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جب جراثیم حملہ آور ہوں تو وہ اس کو بچا لے. تو 99% تو چانس یہ ہوگا کہ جس کو ٹیکے لگے اگر جراثیم اس پہ حملہ آور ہو تو بیماری نہیں ہوگا. اگر وہ بیمار ہوتا بھی ہے تو بہت معمولی بیماری ہوگی جو چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی, کوئی بھی پیچیدگی پیدا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ویکسینیشن نہ کروائی جائے تو اس صورت میں بچوں کو کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں؟ کیونکہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے. بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو پرائیویٹ سکولز میں گئے اور وہاں پہ والدین نے کئی سوالات ان سے کیے, کیونکہ اس طرح کی اویئرنیس پہلے نہیں دی گئی تھی. لیکن اب جو ہے ہم خود یہاں پہ بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو پیرنٹس کو آپ کیا کہیں گے, اور اگر بچوں کی ویکسینیشن نہیں کروائی گئی تو کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں؟ اس پہ میں آپ سے اسٹیٹمنٹ بھی لوں گی, لیکن کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم, کون بات کر رہا ہے, کہاں سے؟ السلام علیکم جی, کون بات کر رہا ہے, کہاں سے؟ چلیں جی, کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. جی ڈاکٹر خالد. دیکھیں جی, والدین کی جو تشویش ہے, جو معلومات لینا چاہتے ہیں, بڑی خوش آئند بات ہے. اگر ماں باپ کسی بارے میں پوچھتے ہیں تو ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسے جو ماں باپ اپنے بچے کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے, اس کی صحت کے بارے میں, کوئی ٹیکوں کے بارے میں, اس سے اچھے والدین کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ کنسرن ہے. ہمیں یہی تو چاہیے. اب ہمارا کام شروع ہوتا ہے والدین کو آگاہی دینا. اب یہ سوال ہے کہ اگر بچے کو ٹیکا نہیں لگایا جائے گا تو کیا ہوگا. یہ تو ویسی بات ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے اگر سڑک کو پار کریں گے تو کیا ہوگا. آپ ہو سکتا ہے سڑک پار کر لیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹکر ہو جائے. یہ بالکل ویسی بات ہے کہ یہ اپنے بچے کو بیماری کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا. یہ قسمت کی بات ہے کہ بیمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے.
تو اس لیے اس کے بارے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ جو ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں جن کو وی پی ٹی کہتے ہیں، جن کے ٹیکے لگے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں ماہرین کی ریکمنڈیشن ہے کہ اپنے بچوں کو وہ ٹیکے لگانے ڈاکٹر چاہیے۔ خالد اس پہ مزید بات کریں گے، کالر بھی موجود ہیں۔ جی السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے، کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی، سعد ظفر بات کر رہا ہوں میں لاہور سے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میری بیٹی کو 14 ویکس ویکسینیشن لگتی ہے، جس میں او پی وی، آئی پی وی ڈاکٹر اور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ انجیکشن اچھا سے۔ آواز نہیں آ رہی ہے، کائنڈلی والیوم جو ہے جی آپ تھوڑا تیز بولیں۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میرا بیبی کو 14 ویکس میں جو ویکسینیشن لگتی تھی وہ ڈیورنگ کووڈ کی وجہ سے مس ہو گئی تھی، تو کیا اب ہم اس کو یہ میزلس کی انجیکشن پہلے لگوا رہے ہیں یا پہلے وہ 14 ویکس تک انجیکشن لگوائیں اور پھر یہ ویکسین کنٹینیو کریں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اگر آپ کے بچے کی عمر 9 مہینے ہو گئی ہے اور وہ اس کو یہ جو ویکسین لگنے کی کرائٹیریا میں آ رہا ہے، تو چونکہ ویکسین کی مہم ابھی 1 ہفتے کے بعد چلنے والی ہے، تو آپ اس کو پہلے یہ ویکسین لگوائیں اس مہم کے اندر۔ اگر 9 مہینے سے زیادہ اس کی عمر ہے، 9 مہینے 15 سال کے نہیں 3 درمیان، مہینے کی ایج وہ بتا نہیں رہے نہیں ہیں۔ ہاں جی 9 مہینے سے اگر بڑا بچہ ہے جس کو اس ویکسین لگنی ہے، دیکھیں اگر بچہ 9 مہینے سے چھوٹا ہے تو اس کو تو یہ ٹیکہ لگنا ہی نہیں ہے، اس کی جو روٹین ویکسینیشن ہے جو رہ گئی تھی وہ پوری کرائیں، یہ تو پھر اس مہم میں شامل ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر بچے کی عمر 9 مہینے سے زیادہ ہے، اس کے ٹیکے رہ گئے ہیں، تو پہلے اس کمپین میں چونکہ یہ اگلے ہفتے شروع ہوئی، اس کو ٹیکہ لگوائیں اور اس کے جو ٹیکے رہ گئے ہیں وہ اگلے مہینے یعنی دسمبر کے مہینے سے پورے کرنا شروع کریں۔ اور یہ جو 14 ہفتے کا بچے بتا رہے تھے کہ اس کے ویکسین رہ گئی ہے، تو چونکہ 9 مہینے سے چھوٹا ہے تو اس کی ویکسین جا کے کروائیں، کل ہی کروائیں، دیر کیوں کرنی ہے اس کی پھر۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ پولیو کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پورے دنیا میں شاید ہم اور نائجیریا نے بھی میرا خیال ہے پولیو فری کنٹری بن چکی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور پولیو کی ویکسینیشن کے لیے اس سال کتنے بچوں کو ویکسینیٹ کیا جائے گا، ریشیوز ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیے جی افسوس کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے۔ اللہ کی مہربانی سے ہم سب کی انتھک محنت سے منزل ہمیں قریب ہماری آ گئی ہے۔ آخری کیس پاکستان میں پولیو کا جو اس سال ہوا تھا وہ جنوری میں ہوا تھا، صوبہ سندھ کے اندر پچھلے سال جولائی میں ہوا تھا، صوبہ پنجاب میں پچھلے سال جولائی میں ہوا تھا۔ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تقریباً 9-10 مہینے میں کوئی کیس نہیں ہے، کچھ علاقوں میں تو 1.25 سال ہو گیا کیس نہیں ہے، ہمارے اسلام آباد میں گلگت بلتستان میں تو 3 سال سے کیس نہیں ہوا ہے۔ تو ہم پولیو کے قریب خاتمے کے قریب ہیں۔ اس کمپین میں بھی سب بچوں کو جن کی عمر پیدائش سے لے کے 5 سال ہے ان کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، اور پولیو کی انشاءاللہ چند مہم اور چلیں گی اور پاکستان پولیو سے انشاءاللہ پاک ہو جائے گا، ہم بھی دنیا کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جی ناظرین ہم نے آج بات کی ایم آر ویکسینیشن کے حوالے سے، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔